अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी जो मुलाकात करवा रहे हैं वो एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत है और वो एस्ट्रोलॉजर हैं, मुख्तलिफ अखबारात में भी लिखते रहे और बहुत लंबा इनका करियर है। ये क्लासिकल म्यूज़िक और किताबों से बहुत प्यार करते हैं, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो इनसे ही जानते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और इस शोबे में किस तरह आए। तो पहले ये पूछेंगे, उसके बाद जो हमारे मुल्क की नामवर शख्सियात हैं और जो हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान, उस हवाले से इनसे गुफ्तगू तफसील के साथ करेंगे। इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। तो इसहाक नूर आपका शुरू से नाम है या आपने खुद रखा? नहीं, मेरी दादी ने मेरा नाम मोहम्मद इसहाक रखा था। फिर मैं जब कराची चला गया था, एस्ट्रोलॉजी में आया था ना, मेरे ससुर का नाम नूरुल ऐन था, वालिद का नाम नूर इलाही था और मैंने अपने नाम के साथ नूर का इजाफा कर लिया था। नहीं, अच्छा नाम आपने रखा अपने लिए। तो ये ज़रा बताइएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे आए? मैं तो बेसिकली तो एरोनॉटिक्स फील्ड थी मेरी। मैं PIA में टेक्नीशियन था, बोइंग 707-720 DC-10 का। तो चूँकि मैं 9 से 5 वाला आदमी नहीं था, मेरे से वो इस तरह की ड्यूटियाँ नहीं हो सकती थी और पढ़ने लिखने का शौक़ था बचपन से ही। तो ख्यालों में गुम रहता था कि कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ये तो मैं इसी तरह जहाज़ के व्हील चेंज कर दिया, हाइड्रोलिक चार्ज कर दिया, तो ये उल्टे सीधे काम करता रहूँगा जहाज़ के ऊपर, कुछ बन नहीं पाऊँगा। तो तालीम मेरी इतनी नहीं थी और दूसरा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, मेरी फैमिली मेरी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोला किस तरह अपना नाम कमाया जाए। तो ऐसी दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखी जाए। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ गया। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मैंने PIA की नौकरी भी त्याग दी। PIA की नौकरी में रहते हुए 8-9 साल की, उसमें मैंने कुछ दुनिया के मुल्क देखने थे, वो देख लिए। उसके बाद मैंने छोड़ दी PIA की नौकरी। फिर इसमें आ गया। इसमें पाकिस्तान में ना तो किताबें मिलती थी, ना ही कोई इंटरनेट था। बस ऐसे ही रो दो के कहीं से कुछ मिल गया या किसी उस्ताद के पास जाकर बैठ गए, सीनियर आदमी के पास बैठ के उनसे कोई बातें ने सुन ली, कोई उधर से सुन ली। इस तरह सुनते सुनाते एस्ट्रोलॉजी में आ गया, जिसमें मेरे बेसिक में मैंने किताबें पढ़ी काशुल बरनी साहब की, और वो उससे मैंने जायजा बनाना सीख लिया। लेकिन वो कोई इतनी ऑथेंटिक किताबें नहीं थी। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर किताबें हैं, वो कोई इस तरह की नहीं है। बहरहाल मेरी बेसिक जो है ना, अल्लाह पे मैंने कच्ची जमात का कायदा वही असबाकुल नजूम थी इसकी, काशुल बरनी साहब की। बाद में इख्तलाफ हैं, वो एक अलग बात है। उसके बाद मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 3-4 साल की। तो उसके बाद मेरे एक और उस्ताद थे, उस्ताद नूर इलाही। वो बेसिकली तो सुनहरे थे, उनको एस्ट्रोलॉजी आती थी, उनके पास जा बैठना। कराची में कुछ अरसा रहा, फिर मैं लाहौर चला गया। वो लाहौर पाटी दरवाजे के अंदर उनका काम था। तो इस तरह सीखते सीखते फिर मीडिया वालों के पास, प्रिंट मीडिया के जो मेरे सीनियर हैं, उनके पास लैक मेरी हो गई। छोटे मोटे आर्टिकल लिखने वो अखबार में छाप देते थे। इस तरह छपता छपाता रहा मैं। तो किन किन अखबारों में आप लिखते रहे? मैं अपने वक़्त का एक मशरक अखबार था, उसमें लिखा। फिर जंग लाहौर जब शुरू हुआ, अफजाल शाह साहब उसके साथ किया, सफूरा खैरी थी उसके साथ किया। एक दफ़ा मैं चला गया उधर, ये तो अखबार थी, उसका फिल्मी सफ़ा करते थे अनवर मकसूद साहब, उनके पास चला गया, उनको दिया। मैंने बोला यार ये मेरा आप अपने पेज में छाप दो। उसने मुझे, दूसरी वो खैरी थी, सफूरा खैरी क्या नाम था, वो औरतों का पेज करती थी, उसके पास भेज दिया। उसने मेरा छाप दिया। दूसरे दिन जब छपा तो उसे अपना नाम पढ़ के मैं इतना खुश हुआ, इतनी एक्साइटमेंट हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर एक नजमा सादक थी उस वक्त, ये
شیری رحمان جو تھی نا وہ ایڈیٹر تھی اس کی اسٹار اخبار کی، اسٹار ایوننگ نیوز پیپر تھا ڈان والوں کا، اس میں نجمہ صادق نے میرا ہاف پیج کا ایک انٹرویو چھاپا۔ اس طرح میری انکریجمنٹ ہوتی گئی تو میں ایکسپوجر ہوا۔ اصل ایکسپوجر مجھے بینگ ایز اے ایسٹرالوجر میں ریکگنائز ہوا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بینظیر بھٹو کے اوپر، جب یہ لندن سے اپنی جلاوطنی کی حکومت جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئی۔ نہیں، یہ 2 دفعہ، ایک تو یہ جب یہ ان کا مرڈر ہوا، جب اس کا بڑا جلوس نکلا تھا وہ 86 والا، بالکل صحیح 86 میں آئی تھی، تو میرے پاس اس کی ڈیٹ آف برتھ تو نہیں تھی، ایک جگہ سے ملی تھی مجھے وہ، لیکن وہ شک و شبے والی تھی، وہ جو ڈیٹ ملی اس سے، اور ایک جب اس کا جہاز زمین پر ٹچ کیا تھا نا لاہور میں، اس ٹائم کو لے کر میں نے ذائچے 2 بنائے، اس کے اوپر میں نے پریڈکشن کی کہ یہ مئی 86 کی بات ہے، اپریل یا مئی 86 کو وہ رسالہ چھپا تھا، وہ تھا جوید اقبال صاحب کا تھرڈ ورلڈ میگزین، وہ پولیٹیکل میگزین تھا۔ اس میں وہ میرے دوست تھے، وہ بزنس ریکارڈر میں بعد میں چلے گئے، میں تو اردو میں لکھ کر دیا تھا، انہوں نے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس میں چھاپا تھا۔ ضیاء کا وقت تھا، میں نے تو بلنٹلی لکھا ہوا تھا کہ یہ 10 نومبر 88 کو پاور میں آئے گی، اس نے گھما پھرا کر یہی بات جو ہے نا وہ اس میں لکھ دی۔ تو وہ پھر بعد میں یہ ضیاء اللہ کا جہاز کریش ہوا، وہ ایک تو حکومت بنی، اس کے بعد وزیر اعظم بن گئی نومبر کو۔ میں نے 10 نومبر 11 نومبر کی پریڈکٹ کی تھی 86 کی، وہ 88 میں پاور میں آ گئی، اور میں لکھا بھی تھا کہ 11 اگست 88 کو یہ پاور میں آئے گی۔ وہ 11 اگست کو تو نہ 11 نومبر کو تو نہ 18 نومبر کو اس نے حلف اٹھا لیا۔ 11 وہ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی ہوئی تھی نا، اس سے پھر مجھے ایکسپوجر ملا بینگ ایز اے ایسٹرالوجر کہ یہ کسی اسحاق نور نے یہ لکھا تھا۔ وہ میگزین پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی پڑھا، آصف علی زرداری صاحب نے پڑھا تو اس نے مجھے بلایا، آصف علی زرداری نے، مصطفیٰ میمن مجھے لے کر گئے۔ اس دن میرے گھر میں گانا تھا اس کا کلاسیکل میوزک کا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، یہ اٹھا کر مجھے لے گیا ادھر ہسپتال میں زرداری صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے بولا بھائی میرا بھی ذائچہ بناؤ جیسے بینظیر کا بنایا تھا۔ میں نے بولا بنا دوں گا، مجھے ڈیٹ آف برتھ ٹائم آف برتھ چاہیے۔ کہتا ڈیٹ آف برتھ ہے ٹائم آف برتھ نہیں ہے۔ میں نے بولا وہ اس کے بغیر نہیں میں بناؤں۔ وہ پھر 3 دن بعد نواب شاہ سے نا اس کے نانا نے قرآن مجید کے اوپر کونے میں اس کا ٹائم آف ڈیٹ لکھی تھی، تو وہ لا کر دی، اس سے میں 50 صفحے کا ذائچہ بنا کر دیا تھا آصف علی زرداری کو۔ اس میں نے لکھا تھا کہ 2005 کے بعد جو ہے نا آپ کی گڈی چڑھے گی، دوبارہ آپ لائم لائٹ میں آئیں گے، آپ ایک خاص مقام حاصل کریں۔ بہرحال انہوں نے 5 سال کی جمہوریت کا وقت کاٹا، اس طرح ہوا۔ اس کے بعد اسی طرح پھر نہیں، اس کے بعد کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ ہاں میری ہوئی 2-3 دفعہ ہوئی آصف صاحب۔ یعنی صدر بننے کے بعد آپ سے ملے وہ؟ نہیں، یہ ایک دفعہ میں ادھر آیا تھا، پتہ نہیں کس چیز کے منسٹر تھے، یہاں سیکریٹریٹ آیا تھا تو بڑی خوش دلی سے گلا جفا مار کے ملے تھے۔ نہیں، یہ تو پھر آپ جو منسٹر بنے، یہ تو آپ وہ دوسرا پیریڈ بینظیر کا بتا رہے ہیں نا؟ ہاں، اس زمانے میں یہ پھر میں کسی کام کے لیے آیا تھا تو ملاقات کی تھی، 2 دفعہ کے 3 دفعہ ملا۔ بالکل صحیح۔ میرا امبیشیس ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں اسٹرالوجر بن کے پیسے کماؤں گا، یہ کروں گا۔ میرا امبیشیس ایک ہی تھا کہ میں نے ایلیٹ کلاس میں موو کرنا ہے، اشرافیہ میں جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بس ایسے شوق تھا۔ تو آپ جو اسٹار میں لکھتے رہے جو اخبار میں، تو وہ آپ انگریزی میں لکھتے تھے یا اردو میں لکھتے تھے؟ انگلش میں۔ اچھا، خود لکھتے تھے؟ ہاں خود لکھتا تھا میں، انگلش میں پریکٹس کر کے خود اسکرپٹ لکھنا میں نے سیکھ لیا تھا، حالانکہ میں میٹرک پاس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لائق آدمی ہیں۔ میٹرک پاس تھا میں، جس نے درسی دارے کا وہ نہیں ماڈل ٹیسٹ پیپر بنایا تھا مرزا شوکت صاحب، اس سے میں نے انگلش پڑھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ بچپن میرا گجرات میں گزرا، پھر 70 پہ چوری کر کے کراچی پہنچ گیا 67 میں، دوسری اٹیمپٹ کی 70 میں، تو اس وقت تو پھر کراچی میں فٹ پاتھ پر بھی سوتا رہا میں۔ پھر پی آئی اے کو جوائن کر لیا، پی آئی اے میں 7-8 سال نوکری کی، پھر میں پی آئی اے کی نوکری چھوڑ کے اسٹرالوجی میں آ گیا۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟
عمر میری لیٹ 60s میں ہوں. اچھا، ایک تو آپ نے وہ برنی صاحب کی کتابوں کا ذکر کیا اور باقاعدہ کسی سے آپ نے سیکھی ہاں نہیں، اس کے بعد میں نے لٹریچر پڑھا سنسکرت میں بی وی رامن کی پوری کتابیں. نہیں، کسی سے مل کے جس طرح ہوتا ہے سیکھنا. ہاں ہم ملتے رہے. جو میرے سے سینئر تھے ایوب تاجی صاحب تھے اور استاد نور اللہ تھے، عالمگیر صاحب تھے، کافی تھے جن کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی تھی، گپ شپ لگا. اچھا اسحاق صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ علم الاعداد، اسٹرالوجی اور جو علم جس کو پامسٹری آپ کہتے ہیں، لکیروں کا علم، ان میں آپ کس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں اور تینوں میں فرق کیا ہے؟ مدر سائنس جو ہے وہ تو اسٹرالوجی ہے. اسٹرالوجی کا سٹارٹ جو ہے بیبیلونین سے ہوا ہو. سٹارٹ بیبیلونین ہے، بابلونینما. اچھا، بابلونینما. ہاں بالکل صحیح. اس وقت سے یہ ہے سٹار کا علم. اب یہ کتنا اتھینٹک ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جنہوں نے بنائے تھے مصر میں اہرام بنائے تھے وہ بھی تو آرکیٹیکٹ ہی تھے نا. وہ این سی اے تھے نہیں پڑھے ہوئے تھے. آج کل میرے خیال ہے این سی اے میں کوئی پڑھ کر اس طرح کہ وہ بنا بھی نہیں سکتا. ہر کوئی نالج تھا نہیں، سائنٹیفکلی تو ان کو اتھینٹک نالج نہیں مانا جاتا تینوں. ہاں تو اسی کو بھی نہیں مانا جاتا، طب کو بھی نہیں مانا جاتا. طب بھی جو ڈیون سائنس ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اوپر سے آئی ہوئی. یہ تو جو بزرگ تھے یہ ان کو تو ایسی الہامی علم کہہ لیں یا وحییں کہہ لیں یا انٹیوشن کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہنا کہہ لیں آپ. اچھا، پاکستان کی جو بڑی بڑی کون سی ایسی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے اور جن کے آپ ذائچے بنا چکے ہیں؟ بہت سارے ملا ہوا ہوں. مشرف صاحب کا بنایا تھا وہاں منگلا جا کر بنا کر آیا تھا جب وہ کور کمانڈر تھے. کور کمانڈر تھے. میں ان کو بتا کر آیا تھا کہ آپ اگلے سال ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن جائیں گے. پھر وہ 3 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے. یہ آپ ہی تو نہیں انہیں خراب کرنے والے جنہوں نے ان کے دماغ میں یہ کیڑا ڈالنے والا میں ہی ہوں. یعنی آپ پہ بھی یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. بن سکتا ہے. میں نے جب ان کو بولا نا کہ آپ اگلے سال، انہوں نے بیچاروں نے مجھے بلایا تھا کہ میں سی این سی بنوں گا کہ نہیں. میں نے دوسری سٹوری سنا دی کہ آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنیں گے اگلے سال. تو وہ ہکے بکے رہ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی قوم کو ہکا بکا کہا. بہرحال ان سے پھر زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ تو انہوں نے میرا آرٹیکل پڑھا تھا تو مصطفیٰ میمن کو بھیجا تو وہ مجھے پکڑ کے لے گئے. اس وقت وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، کمر کی کوئی شکایت تھی. وہاں ملاقات. تو آج کل بھی وہ ہسپتال میں، تو ہسپتال میں بڑا بہت رہتے ہیں. ہاں تو اس کے بعد آئندہ ان کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں جو زرداری صاحب ہے؟ زرداری صاحب کی ہیلتھ جو ہے وہ فلیکچویٹ کرتی رہے گی. لائم لائٹ میں آئیں گے آگے بھی چل کے. اچھا اچھا. تو دوسرا یہ ذرا بتائیے گا کہ بلاول سے کا بھی کوئی ذائچہ وائچہ بنایا؟ نہیں، بلاول کا ذائچہ نہیں بنایا میں نے. میں جھوٹ بولوں. یہ جو ٹی وی میں شوقیہ فنکار، شوقیہ اسٹرالوجر آتے ہیں وہ ایسے ہی. تو یہ زرداری سب کب تک لائیں؟ میرے پاس اتھینٹک ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہ ہو. میں ذائچہ ایسے ہی بنا کر ٹی وی میں آنے کا شوق نہیں ہے. اچھا، یہ ذرا بتائیں کہ جو زرداری سب کب تک لائم لائٹ میں آئیں گے؟ یہ آ جائیں گے نیکسٹ ایئر. تو یہ عمران خان صاحب کہاں جائیں گے؟ عمران صاحب بھی رہیں گے. یہ ان کا میں نے ذائچہ تو نہیں بنایا تھا. انہوں نے جب بہت اٹھائی تھی نا تو میرا ایک ٹی وی میں پروگرام ریکارڈ ہوا تھا 15 منٹ کا. وہ مالک نے جب سنا نا میرا پروگرام، اس میں 4.5 منٹ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دی. وہ سینسر ہو کے سارا میرا آن ایئر ہوا تھا. اس میں میں نے بولا تھا کہ یہ جو پورا 5 سال کا پیریڈ ہے نا یہ سارا کنفیوژن کے شکار رہیں گے. کوئی افواہ سازیاں زیادہ رہیں گی اور اندر کی بات کا کسی کو نہیں زیادہ. تو یہ پوری مدت پوری کریں گے عمران خان؟ ہاں، یہ پارٹی جو ہے نا یہ مدت پوری کر. یعنی عمران خان پرائم منسٹر رہیں گے 5 سال؟ عمران خان جو ہے نا یہ رہے نہ رہیں، لیکن یہ جو ہے نا تحریک انصاف یہ 5 سال کرے گی پورا.
نہیں تو عمران خان کا یعنی کوئی ان کی صحت کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ صحت تو ٹھیک ٹھاک رہے گی، ایکٹیو رہیں گے وہ. تو دوبارہ بھی کبھی ان کا پاور میں آنے کا امکان ہے؟ دوبارہ پاور میں آنے کا امکان تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح یہ ڈاواڈول ہی رہے گی ان کی حکومت جو ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی حکومت پاور میں رہے گی، وہ خود یہ جو ہے پارٹی جو ہے یہ تو رہے گی، پاور میں رہے گی یا جو کچھ بھی کہہ لے، لیکن عمران جو ہے نا وہ ڈاواڈول ہی رہیں گے اس پارٹی میں، اس میں کلیئرلی نہیں ہے کہا. تو ان کا پولیٹکس میں فیوچر کیا ہے؟ پولیٹکس میں ایسے ہی فیوچر ہے جیسے اس وقت اسٹیٹس ہے، یہی ہے، اس سے آگے اور کوئی آگے نہیں. جو لوگوں کی امیدیں تھی نیا وہ پاکستان، نہیں، یہ ملک کو بدل کے وہ رکھ دیں گے، فلفل نہیں ہوں گی، وہ فلفل نہیں ہوں گی. جو اس نے پرامس کیے ہوئے ہیں وہ فلفل نہیں ہوں گے. اسی طرح جو ہے نا کنفیوژن کا شکار رہے گی، اور پبلک بھی جو ہے نا پبلک کو بھی جو ہے نا صحیح فیکٹس اینڈ فگر کا پتہ نہیں چلے گا. اچھا، یہ ساری میڈیا کی جو سٹوریاں پھیلائی ہوئی ہیں اسی کے پیچھے پبلک لگی رہی. دوسرا ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ کیسے حالات رہیں گے؟ یہ جو ابھی کوریڈور بھی کھلا ہے کرتارپور کو، جو سکھوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا ہے. ہاں، تو اسی طرح ریلیشن شپ رہیں گے. اگر کوئی بولیں کہ بہت زیادہ چھوٹ پنجا کریں تو ایسی بات نہیں ہوگی. پاکستان کی کبھی کو آئندہ کوئی امکان ایسے ہے؟ ریلیشن شپ جو ہے نا سافٹ ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، یہ اسی طرح فلکچویٹ. نہیں، کبھی بہتر ہونے کے امکانات ہیں آئندہ کبھی؟ بہتر کے کس طرح کے بہتر؟ یعنی ایک جو ماضی میں 72 سال میں تو جس طرح کے رہے ہیں اسی طرح کے. جس طرح فرانس اور جرمنی کے تعلق نہیں، اس طرح کے نہیں. اسی طرح یہ آپس میں جو ہے نا مولوی لوگ جو ہے ریلیجن فیکٹر جو ہے پاکستان کا، وہ اس طرح کے ریلیشن شپ جو ہے نا اسٹیبل نہیں ہونے دے گا. تو انڈیا میں کون سے حل؟ ادھر بھی ریلیجن ہی وہ جو ہے نا کریں گے، پھڈے کریٹ کریں گے. اچھا، یہاں بھی جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا ریلیجن جو فیکٹر ہے ان کے ہاتھوں وہ جو قرارداد مقاصد میں جو کیا ہوا ہے نا اسی کو فالو کریں گے. پڑھی ہوئی ہے نا قرارداد مقاصد. اچھا، یہ بتائیں لیاقت علی کی پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی پڑھی ہوئی ہے. اس میں جو اسلام کی شک ہے اس کو فالو کریں. تو اسلام کو فالو کرنا تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. وہ رفیع عثمانی صاحب نے جو ڈلوائی تھی اس میں بھی تو 2 فیکٹر ہیں، ایک دیوبند والے، ایک یہ بریلوی والے. اچھا، دوسرا یہ ذرا بتائیں کہ جو نواز شریف کی پولیٹکس کے حوالے سے آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ نواز شریف جو ہے صحت ان کی اور جو ہے خراب ہو. اچھا، تو ان کے میں ہاروسکوپ سے کہہ رہا ہوں، وہ میں نے بنایا. تو ان کا کبھی ملنے کا بھی ان سے اتفاق ہوا؟ نہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے. جب یہ برسر اقتدار تھے نا، میں 17 دن پی ایم ہاؤس میں رہا ایک دوست کے ساتھ، جو اس کا دوست تھا نواز شریف. یہ ابھی جو آخری دفعہ رہے؟ نہیں، یہ 98 کی بات ہے جب مشرف سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو میری کبھی ان کا آمنا سامنا نہیں. اچھا، وہ ویسے ان کی ڈیٹ آف برتھ سے آپ نے ذائچہ بنایا؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو دوست تھا نا جس کے ساتھ میں پی ایم ہاؤس میں رہا تھا، اس نے مجھے اس کی اتھینٹک ڈیٹ آف برتھ بتائی. تو یہ دوبارہ کبھی پاور میں آئیں گے؟ نہیں. تو ان کی بیٹی جو مریم نواز ہے یہ آ سکتی ہے، آئے گی، آ سکتی نہیں، آئے گی. کب تک آئے گی؟ یہ آگے نیکسٹ جو الیکشن ہو اس میں یہ اچھا خاصا رول پلے کریں گے. نیکسٹ الیکشن کب ہوں گے؟ یہی 5 سال بعد ہوں گے. 1 سال تو گزر گیا، 5 سال باقی وہی 5 سال کا یہ پورا کریں گے نا، 4 سال 3 سال جو باقی. یعنی یہ پارٹی تحریک انصاف جو ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر عبد القدیر سے بھی آپ ملے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر قدیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہی 98 کا تھا. وہ میں ان کو بتا کر آیا کہ یہ اگست میں میری ملاقات ہوئی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو میں نے بولا یہ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے بڑا کروشل ہے، تو ذرا بچا کے رہنا. تو ان کو کسی نے یہاں اسلام آباد کا کوئی اسٹرالوجر تھا، اس نے یہ بولا ہوا تھا کہ آپ دسمبر میں صدر بن جائیں گے اس میں.
اور میں نے بولا صدر کدھر بننا ہے، یہ تو آپ کا بڑا خراب ٹائم چلا ہوا ہے۔ تو ان کو میں نے 3 ڈیٹیں دی تھی، ایک 23 دسمبر دی تھی، ایک 28 دسمبر دی تھی، ایک 5 جنوری دی تھی 98 کی۔ 23 دسمبر کو ان کے گھر میں چھاپا پڑا جب وہ ڈنر کے اوپر جرنیل وغیرہ بڑے پکڑے تھے، اور 28 کو انہوں نے، میں بکھر میں تھا تو میں آیا ان کے پاس ان کو الرٹ کرنے کے لیے کہ 28 تاریخ ہے، ذرا بچ بچا کے رہنا۔ تو ان کو مشرف صاحب بلا رہے تھے تو میں نے منع کیا کہ آپ مشرف صاحب کے پاس نہیں جانا، میں نے بھی منع کیا، چودھری شجاعت نے بھی کیا تھا، اسم ظفر نے بھی۔ تو یہ چلے گئے ادھر مشرف کے پاس، ادھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، تو وہ پھر اریسٹ ہو گئے تھے 5 تاریخ کو۔ یہ ان کو ایکسپوجر کا بولا تھا 5 تاریخ کو، یہ پھر ٹی وی میں بھی آ کر کوئی تقریر وغیرہ انہوں نے کی، میں تو یہ ہوا۔ اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا چودھری شجاعت کا، تو یہ ان چودھری برادران سے کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، پرویز الہی سے میری ہوئی ہے، پرویز الہی سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے میری۔ ایک پولیٹیکل مونس الہی جو ہے نا وہ آگے آئے گا صوبے کی حد تک، یا کہ نہیں، صوبے کی حد تک پولیٹیکل سینیریو میں اس کا نام ہے آگے۔ اچھا، جتنا بعض جو سیاسی مبصر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ عروج مشرف کے زمانے میں حاصل کر چکے ہیں، یعنی چودھری شجاعت جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، تو جتنا انہوں نے عروج حاصل کرنا تھا یہ کر چکے ہیں، تو کیا ایسا کوئی دوبارہ امکان ہے؟ دوبارہ اپرچونٹی ملے گی اس کو؟ اچھا، مرکز میں؟ اچھا، یہ اپرچونٹی کو اسپیکر لیول کی یا کہ پرائم منسٹر کا کوئی چکر ہے؟ یہ اچھے لیول کی ہوگی، پی ایم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ اسٹرالوجی میں ذائچے میں یہ پی ایم یا اسپیکر یا ایم این اے ایم پی اے تو لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کا کوئی بنایا آپ نے؟ رانا ثناء اللہ کا تو نہیں بنایا تھا، ان کے ایک شہر کا ایک محلے دار تھا اس کا بنایا تھا، وہ تھا میاں زاہد سرفراز۔ ہاں، وہ ایک زمانے میں بڑے پاپولر رہے جو اس کو میں نہیں پریڈکٹ کیا تھا، تو وہ میرے پریڈکشن کے اوپر وہ انٹیریئر منسٹر بھی بنے، اس سے میری لائک رہتی۔ اور کس بندے کے بارے میں آپ نے پریڈکٹ کیا جو کوئی بڑا نامور بندہ ہو، اور پھر وہ کوئی شو بز کا بندہ، کوئی جرنلسٹ؟ بہت سارے، مجھے 45 سال ہو گئے اسٹرالوجی میں، مجھے تو ملتے ملاتے رہ رہے ہیں۔ تو کبھی آپ کی پریڈکشن غلط بھی ہوئی؟ ہوتی ہے پریڈکشن، مور دین 50% تو غلط ہوتی ہیں، یعنی ایک اسپیکولیشن یا ایک اندازہ؟ اللہ میاں کے سیکرٹری تھوڑا ہے، یہ تو ہماری اسسمنٹ ہوتی ہے نا اپنی علم کے لحاظ سے۔ ڈاکٹر بھی تو اپنے بورڈ پر بٹھاتے ہیں نا ڈائگنوز کرنے کے لیے، ان کی بھی تو 100% نہیں نا ہوتی۔ اچھا، یہ پاکستان کے میڈیا پہ جو برا وقت آیا ہوا ہے، اس حوالے سے کبھی آپ نے کوئی ذائچہ وائچہ بنایا، یا آپ کی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ برا وقت کیا یہ جو سینسرشپ لگی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اوورال جو بزنس ہے یہ میڈیا کا۔ ہاں، میڈیا کے بزنس کی بات کر سکتے ہیں، میڈیا جو ہے نا وہ آگے فلورش کرے گا، پاکستانی میڈیا جو ہے بزنس وائز جو ہے نا بہتر ہو جائے گا۔ یہ کب تک؟ یہی نیکسٹ ایئر جو ہے نا یہ میڈیا کے لیے اچھا سال ہوگا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کو تو کافی ڈاؤن ہوا ہے نا، لیکن الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا۔ اچھا، یہ ذرا بتائیے گا کلاسیکل موسیقی کی طرف آپ کا رجحان کس طرح ہوا؟ کلاسیکل میوزک بچپن سے، جب 5-6 سال کی عمر تھی ان دنوں میں یہ ریڈیو ہوتے تھے، وہ بھی شوں شوں شاں شاں کرتے رہتے تھے، صحیح طرح سمجھ تو آتی نہیں تھی ان کی، اس میں کبھی راگ روگ لگتا تھا، کوئی تانیہ لاپتا تھا تو بڑے غور سے دلچسپی سے سنتا تھا۔ تو بعد میں پھر میری یہ گوالیار کے بچے تھے، ایک کرم عباس اور ایک روشن عباس، ان سے انٹروڈکشن ہوا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے ساتھ پروگرام کرتا رہا، ان کے پیچھے تان پورا بھی چھیڑتا رہا، تو اس سے میری کچھ سوجھ بوجھ سننے کی حد تک شوق پیدا ہو گیا، سن سکتا ہوں بیٹھ کے محفل میں، یا کلاسیکل میوزک کے اوپر داد تو بات تو کر سکتا ہوں لیکن خود نہیں گا سکتا۔ اور جو پڑھنے پڑھانے کی طرف کس طرح ہے؟ پڑھنے پڑھانے بچپن میں نے میرا 6ٹھی کلاس میں تو میں نے وہ علی پر کیا گزری وہ پڑھی، پھر اس سے پڑھتے پڑھتے
बुक लवर हो गया, वीवर ड्रॉन को पूरा पढ़ा हुआ है, एरन आर्मस्ट्रांग को पढ़ा हुआ है, सियासत पूरी पढ़ी हुई है। और वो है अभी भी मेरे पास 20-25 किताबें इधर वो बैग में पड़ी हुई हैं, वो किंडल में मैंने डाउनलोड की हुई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान का जो है ना फ्यूचर वो इसी तरह रहेगा। इसमें जो है ना कभी रिलीजन फैक्टर ऊपर आएगा, कभी ये मिलिट्री का फैक्टर ऊपर आएगा, इसी तरह इनकी आपस में खींचातानी रहेगी। जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स है ना वो बीच में ही रहेगी। वो जिस तरह फैज साहब ने कहा था कि मुझे ये खदशा है कि पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसी तरह का ख्याल, इसी तरह का कोई वो हाई फाई या कोई इसी तरह रहेगा। कोई ऐसा लीडर आने का इम्कान है जो मुल्क की हालत, जो आम लोगों की हालत बदलने की वाकई बदल दे? और कुछ ऐसा नियर फ्यूचर में तो कोई नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई ऐसा करैक्टर, ऐसा फिगर कोई भी नहीं। इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा दिनों में कुछ उनकी तरफ से उनकी हुकूमत ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा आवाम इसी तरह ही रहेगी? अब हम का शिकार रहे। अब हम का हुकूमत तो ठीक ठाक चल रही है, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह भी चल रही है इसी तरह चलती रहेगी। कोई खास कोई मार्का या कोई ऐसा कोई नहीं। ये हुकूमत ने कश्मीर के इशू पे अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी तकरीर की। तो पहले भी तो तकरीरें होती रही हैं ना, कश्मीर इशू पहले भी तो उठते रहे हैं, ये पहली दफ़ा तो नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से कोई आपकी प्रेडिक्शन है कि उसका कुछ स्टेटस बदलेगा या कोई वो उसको आज़ादी मिलेगी? आज़ादी कश्मीर उन्हीं के साथ ही रहेगा, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ इसके फिलहाल तो मिलने के चांसेस कम हैं। तो आइंदा कभी चल के आगे चल कर कई सालों के बाद का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चांस नहीं। इसाक नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। इंशाल्लाह आइंदा भी किसी नशिस्त में आपसे गुफ्तगू करेंगे। कुछ आप जो आप समझते हो कि जो कहने को रह गया हो वो अगर आप कहना चाहें तो? कहने को क्या रह गया है, पाकिस्तान में जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब दुकानदार बने हुए, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट करती हैं। हम तो इसी तरह घूमते फिरते रहते हैं, किसी के हाथ लग गए तो लग गए। आप मुफ्त देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी का हिसाब करते हैं, आप मुफ्त करते हैं, आप नहीं पैसे लेते? मैं तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा, वो तो सारे एस्ट्रोलॉजर यही कहते हैं। हाँ, लेकिन वो और तरह के प्रोफेशनल है, वो साथ पत्थर भी पकड़ा देते हैं, साथ जिन भी निकाल देते हैं, साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छा, इनके पत्थरों के कुछ असरात होते हैं? कोई असरात नहीं होते, ये तो कलर थेरेपी होती। अच्छा, कलर थेरेपी से क्या मतलब है आपका? ये कलर से जो इलाज करते हैं वो भी अपने फन में माहिर होते हैं। चलें इसाक साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और यकीनन जो हमारे सुनने वाले हैं उनके भी और देखने वाले उनको भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। आज का ये जो प्रोग्राम है ये अवैस ने और उनके साथी ने हमारे साथ ये रिकॉर्ड करवाया और ये हमने क्रिएटिव हैंड्स के इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ है उसके मदारुल महाम है जनाब डॉक्टर असीब वड़ाई साहब, उनके तावन से हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। तो आपने इस प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाया जाए और जिनसे मिल के आपको कुछ सीखने का मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।